बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 माह गुजर चुके हैं या 2 माह हो चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत बने हुए, लेकिन अभी तक काबीना में मामला जो चल रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम बड़ी सियासी जमातों की तंजीमी ढांचे की बात करें, वहाँ पे बहरान है। सरदार तनवीर इलियास जो कि पार्टी सदर हैं इस वक्त PTI के, दूसरी तरफ हम देखें तो बैरिस्टर सुल्तान मौजूद हैं, और फिर तीसरा अगर हम देखें तो ग्रुप एक सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनको भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं राजा कफ़ील अहमद साहब, जो कि बड़ी डेप्थ में उनकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पर नज़र है। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा राय साहब, पहले तो ये जानेंगे 2 माह होने को हैं और काबीना अभी तक संभल नहीं पा रही। कभी कहा जाता है कि 9 मिनिस्टर हैं, कभी 7, कभी 5, लेकिन 3-4 मीटिंग्स काबीना के इजलास हुए हैं, उसमें क्या सामने आया? अभी तक इख्तलाफात हैं क्या? आपने बजा फरमाया कि ये जो आज़ाद कश्मीर में 24 यानी जो अभी हुकूमत बनी है, अब्दुल करीम खान नियाज़ी साहब की जो सरबराही में हुकूमत बनी है, तो पहले दिन से इसको सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा पार्टी को, अपनी जो पार्टी की जो पार्लियामानी पार्टी की तरफ से। उसकी बुनियादी वजह ये हुई कि सरदार कयूम खान साहब का जो नाम आया ये एकदम आया। ये पहले ना तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, ना कभी इन्होंने कोई तकाजा किया। तो वज़ारत उज़्मा के 2 बड़े हैवीवेट कैंडिडेट थे, बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास है। इन दोनों को साइडलाइन पे करके इमरान खान साहब ने और PTI की वफाकी क़यादत ने फैसला किया। इस फैसले को माना नहीं गया और अमली तौर पर, क्योंकि 2 बड़े धड़े थे, एक तनवीर इलियास का धड़ा था और दूसरा बैरिस्टर सुल्तान का। तो ऐसा जो यानी नियाज़ी साहब तक अपना को धड़ा था नहीं। तो सबसे पहले ये हुआ कि जब वो यानी वो 4 अगस्त को जब वो जब वज़ीर आज़म जब उन्होंने हल्फ उठाया, तो हल्फ उठाने से लेकर तो काबीना की तश्कील तक उनको सख्त मुश्किलात से गुजरने बाकी हो। उनको यानी काबीना की इजाजतें नहीं मिली, यानी कम अज कम 20-25 दिन लगे उनको। फिर जब उनको हल्फ हो गया काबीना का, फिर जो वज़ारतों की जो तकसीम है उसको पर इख्तिलाफ पैदा हो गया। वो जो वज़ारतों की तकसीम पे जो इख्तिलाफ था तो वो अभी तक बरकरार है। सरदार तनवीर इलियास साहब जो अपने यानी समेत जो 5 वज़रा 3 इजलास हुए काबीना में शिरकत नहीं की, और उनका यही था कि जो हमें जो वज़ारतें दी गई हैं, कमज़ोर वज़ारतें दी गई हैं, और हमारे साथ जो कमिटमेंट थी जो सफुल्ला नियाज़ी की, अली अमीन गंडापुर की, तो वो उन्होंने जो है पूरी नहीं की। तो उनका कहना नहीं बचा सफी साहब के जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुए 25 जुलाई को, तो उसमें जो कलीदी किरदार था या जिस शख्स ने वसाइल फराहम किए, जिसने अपने आप को टारगेट किया, वो सरदार तनवीर इलियास साहब थे। तो वो इसी जनवरी में वो यानी सियासत में आए और अपना बिल्कुल हदफ मुकर्रर किया, और जो उन्होंने तय किया उसको मैनेज करते रहे। जो उनके रास्ते में बंदा है उसको उन्होंने जब मैनेज किया, भरपूर इलेक्शन लड़ा, और न सिर्फ खुद लड़ा बल्कि तमाम आज़ाद कश्मीर के जितने हल्के थे, 45 हल्के, तमाम जो टिकट होल्डरों को भी वसाइल फराहम किए। उनके साथ कमिटमेंट ये थी कि वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म नहीं नामजद हुए तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल था कि मेरे साथ यानी मुझे वज़ीर आज़म की कमिटमेंट थी तो मैं आया हूँ। और जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने तो फिर उनको जो वज़ारतें यानी दी हैं, 2 वज़ारतें, उसमें जो है ना बजट ही नहीं है। उनका जो गिला शिकवा था बिल्कुल अपनी क़यादत के साथ था, तो वो अभी भी बरकरार है। उनका ग्रुप अभी यानी काबीना के इजलास में वो नहीं जा रहा। तो ये बिल्कुल संगीन इशू है यानी PTI आज़ाद कश्मीर की क़यादत को और वज़ीर आज़म अब्दुल करीम खान नियाज़ी साहब को कि वो अभी 2 माह होने को हैं, वो अपनी काबीना के अपनी जन पार्लियामानी पार्टी को जब मुतद्दिल नहीं हो रख सके। फिर जो अदाहम मुकर्रर थे उनके जो इंतखाबी मंशूर लेकर वो जो हुकूमत आज तक कुछ यानी किसी चीज का अभी आगाज नहीं हो सका। फिर इसी तरफ से याद होगा आपको ब्यूरोक्रेसी के यानी तबादले हुए, एक तबादला हुआ, फिर उसको जो कैंसिल कर दिया जाता है। कभी अभी न तो इंतजामी तौर पर हुकूमत की कोई ग्रिप कायम हो सकी है, न यानी जो उसको जो है ना वज़ीर आज़म को अपनी पार्लियामानी पार्टी के ऊपर। तो ये जो सख्त है यानी तशवीश वाली बात है कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम ने यानी जिस उम्मीद के साथ यानी तब्दीली सरकार का साथ दिया था, इमरान खान के मंशूर का साथ दिया था कि शायद तो बेहतरी आएगी आज़ाद कश्मीर। आपको याद होगा जो हमारा 2005 का जो ज़लज़ला आया था, उसमें हमारे जो स्कूल हमारे जो तालीमी अदारे तबाह हुए थे। तो 1000 ऐसे स्कूल हैं जिनके अभी तक 17 बरस गुजरने के बावजूद उनकी इमारतें तामीर नहीं हो सकी है। लाखों शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में वो खुले आसमान पर है। लोगों की एक आस उम्मीद थी कि शायद कोई हुकूमत को डिलीवर करेगी, लेकिन उस यानी वज़ीर आज़म की नामजदी से लेकर
یعنی کابینہ کی تشکیل سمیت تک یعنی 2 ماہ ہونے کو ہے تو حکومت ہے بجائے کو ڈیلیور کرے، بجائے کو عوام کے مسائل پہ توجہ دے، تو اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور سخت دھڑی بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر. بالکل صحیح. اچھا راجہ صاحب، اس میں 2-3 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کو نہ صرف کشمیر میں دیکھا جا رہا ہے بلکہ اگر ہم تھوڑا سا اس کی دیکھیں پریویس جو اسٹریٹجی رہی ہے 2013 سے 2018 تک تحریک انصاف کی حکومت رہی کے پی کے میں، وہاں پر یہ کہا گیا کہ بنی گالہ سے ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا، بڑے تگڑے دھڑے تھے. تو پھر کوشش کی گئی 2018 میں کہ یعنی خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ لایا گیا وہ یعنی اگین جو کہا جا رہا ہے کہ وہ محمود خان ایک بزدار ٹائپ وزیر اعلیٰ لایا گیا. یہی صورتحال بزدار صاحب کی ہے کہ وہ 1 ماہ پہلے مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور قرہ جو ہے وہ ان کے نام نکلا. پھر گلگت بلتستان میں بھی یعنی وزیر اعلیٰ کا نام کہیں اور تھا لیکن پھر فائنلی، اور پھر یہی صورتحال ہمیں کشمیر میں نظر آئی. ایک تو یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی جو تھی عمران خان کی وہ 2018 سے ہی بڑی سامنے واضح تھی کہ وہ بہت زیادہ پیسے والا شخص بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی علیم خان آپ کے سامنے ہے، جہانگیر خان ترین ہے، چودھری سرور ہیں، ان کے اوپر یہ الزام بھی آ رہا ہے کہ وہ شاید کوئی خفیہ طور پر اپنی پارٹی لانچ کرنے کے ہیں. تو یوں تو ایک چیز نظر آ رہی تھی اور باتیں بھی ہو رہی تھی، پھر کنٹروورشل بھی کیا گیا سردار تنویر الیاس صاحب کو آخر میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی جو سردار صاحب کی سیاسی جو بصیرت، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو جو مشیر سمجھا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ وہ دیکھو سردار بالکل میں آپ جو سردار عبدالکریم خان نیازی صاحب یہ کانسٹیٹیوٹ سے سیاست میں آئے ہیں اور ان سے بڑی توقعات تھی کہ یہ کوئی اچھا ڈیلیور کریں گے. لیکن افسوس بات یہ ہوئی ہے کہ ابھی 2 ماہ ہونے کو ہیں. جو گورنرس تھا مطلب جو ان کا جو ایکسپیرینس تھا جو ان سے ہوئے تھے وہ بالکل اس کو 1% وہ شو نہیں کر سکے ہیں. جو انہوں نے تقریاں کی، تبادلے کیے یا جو پروموشن کی، ان کو یکے بعد دیگر اپنے آرڈر واپس لینا پڑے گا. جو یعنی 3-4 بڑے افسران انہوں نے یعنی تبدیل کیے تو ایک مطلب پی ٹی آئی والوں نے بڑا شور شرابہ کیا کہ اب صاحب شروع ہونے والا ہے اور انہیں جو سیکرٹریز کو ہفتے کے بعد اس سے ایکسٹرا یعنی 4 دے کر ان کو یعنی واپس اپنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. تو ابھی تک جو آپ کو جس طرح اشارہ ہے بالکل وہ جو یعنی اس کا بعد والے چاہتے تھے، پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی تھی، انہوں نے وہی بچہ جمہوریہ حکومت آزاد کشمیر بنائی ہے. لیکن آزاد کشمیر پنجاب اور پی ٹی میں بہت فرق ہے. وہاں ہمارا آپ کو یاد ہوگا برادریوں کی سیاست ہے. دوسرا وہاں آپ مطلب جو متنازع علاقہ ہے ڈسکن ہے، وہاں کے تقاضے الگ ہیں. ابھی تو علی کی جان کی وفات کے بعد جو میسج جانا چاہیے تھا آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کو عمران خان صاحب کو بہت اس کو یعنی پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی جو وقت نہیں ہے کہ وہ اس ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اختیار ہیں. جب اس اختیار نہیں ملے گا، ابھی تک جو ان کے صحافتی پوسٹیں ہیں یعنی 2 ماہ ہونے کا وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تو وہ اپنے مشیر تعینات کرے. وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں دیا تو اپنا جو اس کا جو پرسنل اسٹاف ہوتا ہے جس میں عوام کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے وہ بھی اسٹاف کا تعین نہیں ہوا. تو بالکل وہ کہ ساری اختیارات اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ ساری اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے تنویر الیاس کو وزیر اعظم نہیں بنایا، اسی لیے انہوں نے بحث سلطان کو نہیں بنایا. اور جو ابھی تک جو مقاصد لے کر یا جو ایک مقصد لے کر وہ آئے تھے اسلام آباد کے لوگ، وہ ابھی تک کامیاب. لیکن اس کا سخت نقصان ہوگا کشمیر کو، سخت نقصان ہوگا آزاد کشمیر کو، عوام کو. آزاد کشمیر کے جو لوگ آس امید لگا کر بیٹھے تھے تو ظاہر وہ چیزیں پھر نہیں ہوگی. جب وہ ڈیلیور نہیں ہوگا، جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہو تو آزاد کشمیر میں اس وقت تگڑی اپوزیشن ہے. اپوزیشن کے پاس مطلب 19 جو ہے نا ووٹ ہیں، وہ حکومت بدلی کریں گے. 5-6 ووٹ چاہیے صرف. تو 5-6 ووٹ ہیں یعنی کوئی اہمیت نہیں رکھ رہے. اور اگر ہیں یہ اسی طرح کیا چلتا رہا، اگر عمران خان صاحب نے، وزیر امور کشمیر نے یا سیف اللہ نیازی نے وہ ہمارے وزیر اعظم کو اختیار نہ دیا تو یقین جانیے تو 6-7-8 ماہ کے اوپر سے کہانی نہیں جائے گی. پھر اس کو عمران خان صاحب پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی، سخت ردعمل ہوگا. اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے پھر یعنی جو کچھ آزاد کشمیر ہوتا رہا، جو ہمارے 2006 میں جو الیکشن ہوئے تھے یعنی 2006 سے 11 تک وہ 4 وزیر اعظم بدلی ہوئے تھے. اگر یہ موجودہ حکومت اگر اپنی پرفارمنس نہ دے سکی تو ظاہر حکومت سے چلنا مشکل ہو جائے گا. اچھا راج صاحب، ایک اور چیز ہے، ابھی تک بیرسٹر سلطان نے جو سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ان کو ظاہر ایک طرف تو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا. الیکشن سے پہلے پارٹی صدر وہ تھے لیکن نام نہاد رہے کیونکہ کسی بھی مشاورت میں وہ شامل نہیں تھے. کوئی بھی شمولیت ہوتی تھی تو ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے ان کو صدر بنانا اور اس کے بعد وہ کیا کھیل رہے ہیں، ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ راولہ کوٹ جا رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی راولہ کوٹ آبائی حلقہ ہے سردار تنویر الیاس کا. وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جناب ان کو ایک تاریخی
جو ہے ویلکم کیا جائے گا. تو کیا دیکھا ہے آپ نے بیرسٹر سلطان کے صدر بننے کے بعد کی سیاست کو؟ دیکھو بیرسٹر سلطان نے جب یہ عہدہ قبول کیا تو انہوں نے ساری چیزوں کا جائزہ لے کر کہ جب تک اسلام آباد میں پی ٹی آئی حکومت ہے، بہت پہلے کہتا ہے وہ تک عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، تو اس وقت مشکل تھا کہ بیرسٹر سلطان کوئی اپنا الگ داڑا بنا گئے، کوئی اپنا ایک الگ یعنی پوری طور وزیر اعظم کو ہٹا، مشکل کام تھا. نہ ہی آپ پتا جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو حکومت ہے بنانے گرانے میں جو لوگ یعنی مطلب کردار ادا کرتا ہے پوری طرح مشکل تھا کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دینا تھا. ایسے انہوں نے حکمت عملی کے تحت اس کا سوال چارہ کوئی نہیں تھا تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. لیکن ابھی بھی سب سے جو بڑا دڑا ہے موجودہ حکومت بیرسٹر سلطان کا 17 18 19 لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ابھی وہ طاقتور وکٹ پہ ہیں. اور اگر جو یعنی ان کا صدر بننا ایک بڑے آفس کا جا کر انہوں نے سنبھالا ہے، اور وہاں ابھی جو سارے جو سیاسی گیم اور پھر سکتے ہیں. بات یہ ہو کہ جب تنویر الیاس صاحب نے اپنے گروپ الگ کیا ہے تو اس میں سے بیرسٹر سلطان نے اس مطلب جو وزیر اعظم کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے اعلانیہ طور پر کہا اپنی پارلیمانی پارٹی کو جو آپ نے سب کو جو گروپ کو کہا ہے ہم نے کئی ملازم کی سپورٹ کرنی ہے کہ اس میں مشکل نہیں آ گیا جو ہے نا تنویر الیاس مشکل میں آ گیا ہے. تو وہ پارٹی کے صدر ہی بن گئی ہے، ایک تک پارٹی کے صدر بن گیا کہ ابھی سوال یہ کہ کیا پارٹی کا صدر اپنے وزیر اعظم کے خلاف کسی مطلب جو منظوری میں تو نہیں جا سکتا ہے. اگر وہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان کے خلاف ہے. بالکل صحیح. تنویر الیاس بیرسٹر سلطان ہی پھنسا. تنویر الیاس کا انہوں نے صدر بھی پی کا مطلب پارٹی کا بنا دیا ہے، لیکن جیسے بیرسٹر سلطان بھی اختیار نہیں دیے تھے صدارت کے، اسی طرح سے تنویر الیاس کو بالکل اختیار نہیں دے گا. ابھی تو سب سے اہم بات یہ ہو کہ ان کا اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا کہ پارٹی کی تنظیم تحلیل نہیں ہوگی. جب یہ تنظیم تحلیل نہیں ہوگی تو وہاں تنویر الیاس صاحب صدر اوپر بن کے کیا کریں گے؟ سارے اختیار تو سرکولر ہے بھی استعمال کرے گا. تو ان کو جو تنویر الیاس کو سب سے زیادہ جو گھاٹے کا سودا ہوا اس سارے ایکسرسائز میں، یعنی الیکشن مہم سے لے کر ابھی سینئر وزیر بنے تھے، پھر اس کے جو پارٹی صدر بنے تھے، اس ٹائم تک جو نقصان ہوا یعنی جس شخص جو گھاٹے میں رہے جو تنویر الیاس صاحب ہیں اتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے، بہت آس امید لگائے بیٹھے تھے، اور یعنی جو انہوں نے ہدف مقرر کیے تھے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہے. بالکل صحیح. اچھا رائی صاحب، اس میں اگر ایک اور چیز دیکھیں جو بہت ہی اہم ہے، آپ بہت ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں کشمیر کی سیاست کو، اور جب سے یہ پارلیمانی نظام بھی شروع ہوا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں ہم جمہوری پارٹیاں کہتے تو ہیں، وہ وفاق میں ہو یا کشمیر میں ہو. تو ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا جو تنظیمی بحران ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گیا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سردار تنویر الیاس جو پی ٹی آئی کے صدر تو بن گئے، لیکن اختیارات کس حد تک ہیں کہ وہ نیچے تنظیم سازی کو بالکل چھیڑ نہیں سکیں گے. پیپلز پارٹی کی صورتحال کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کی صورتحال کیا ہے؟ مسلم کانفرنس کیوں بالکل سکڑ کر جو ہے وہ ایک سیٹ تک محدود ہو گئی ہے؟ جے کے پی پی کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور اہم نقطے کی طرف آپ نے جو نشاندہی کی ہے کہ اگر کشمیر کا سیاست کا بڑا اہمیہ ہے کہ جو ہماری سیاست بجائے استحکام ہو جمہوری یعنی ہماری جو جمہوریت ہے اس کا دارمدار ہے ایک مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں. تو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ جو پاکستان بیس جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی جن کو کنٹرول کر رہا ہے اسلام آباد کی جو مرکزی جو ہے پارٹیاں کرتی ہیں، تو انہوں نے بالکل جیسے حکومت میں انہوں نے وہاں اپنے بچے جمہور کے صدر بنا دیے سارے. ابھی جیسے تنویر الیاس صاحب کو صدر بن گیا، ابھی جو مسلم لیگ کی صدارت فاروق ادر صاحب کو ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں ابھی جو پیپلز پارٹی نے لطیف اکبر کی قیادت میں الیکشن ہوتی ہوں یعنی 4 سیٹوں سے ایک دو جو 12 سیٹوں پہ چلی گئی ہے، تو وہ بجائے کہ وہ لطیف اکبر کو سراتے، لطیف اکبر کو اور اس کو شاباش دیتے تاکہ وہ آنے والے الیکشن کے پارٹی کو لے جاتا. تو جب ان کو پارٹی کو ضرورت تھی طاقتور آدمی کو، انہوں نے پارٹی صدر ہٹا دیا اور وہاں پر چودھری یاسین صاحب آگے. جو مسلم کانفرنس ہے، مسلم کانفرنس کے سردار عتیق صاحب تھے، ان کو ابھی جو مرزا شفیق جلال صاحب صدر تھے، تو وہ جب ان کو 32 شکست ہوئی تو شفیق جلال صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو اس طرح جیسا یہ سب جو آزاد کشمیر تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں کمزور جو جماعتیں ہوں گی اس کا ڈائریکٹ نقصان کشمیر کو ہوگا. لیڈر لیس جماعتیں ہو گئی جیسے گلگت بلتستان ہے. آپ مجھے گلگت بلتستان میں کوئی ایک بھی بڑا لیڈر نہیں ہے جس کی کوئی بڑی پہچان ہو، جس کو پاکستان میں پہچان ہو، جس کی کہیں دنیا میں پہچان ہو. تو آزاد کشمیر میں جو 2-3 لوگ ہیں جن کی دنیا میں پہچان ہے، ان کو بالکل بے اختیار کر دیا گیا. جب ان کو بے اختیار کر دیا، غیر فعال کر دیا گیا، اس کا نقصان ہوگا، کشمیر کو نقصان ہوگا، کشمیر خاص کو نقصان ہوگا، کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہے. یہ تو ہمارے ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ آپ جب سیاسی جماعتوں کو کمزور کریں گے تو پھر آپ کا
بیانیہ کون؟ جہاں سردار رفیق نے بات کرنی تھی، جہاں فاروق اظہر نے بات کرنی تھی، جہاں چودھری مجید نے، لطیف اکبر نے، باقی لوگوں نے کاٹ کے لوگوں نے بات کیا. ابھی دیکھیں جو جماعت اسلامی کتنا سنگین بحران سے ہوئی ہے. عبدالرشید رابی صاحب جس کی 50 سال سیاسی جدوجہد تھی، تحریک میں اس کا جو بڑا کردار تھا، اس کو جماعت اسلامی نے اس کی بنیادی رکنیں ختم کر دی، شورا سے نکال دیا. ابھی مطلب شورا نے فیصلہ دیا جماعت اسلامی عبدالرشید رابی سمیت ان کی جماعت کے یعنی 1 درجن سے زائد جو ان کے جو سینئر کارکن ہیں ان کو جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا. تو آزاد کشمیر تحریک آزاد کشمیر کے دیسوں میں تمام بڑی سیاسی جماعتیں شدید انتظامی بحران سے یعنی دوچار ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو تحریک آزادی کشمیر پڑے گا. ان کی افسوس ہے بات ہے کشمیر کے نقطہ نظر سے بھی. بالکل صحیح ہے. اچھا راج صاحب، اس کی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے کہ اس وقت سردار عبدالقیوم جو ہے وہ ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے، یہاں تک کہ کوآرڈینیٹر تک کی ان کے پاس پاورز نہیں ہے، اور اگر سارے فیصلے جو ہے وہ ہوں گے اسلام آباد سے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ علی بن گنڈا پور صاحب اپنے آفس میں بلایا کرتے تھے پارلیمانی پارٹیز کی پارلیمانی جو ایون سٹنگ ہوئی ہے جو پہلے مظفر آباد میں ہوا کرتی تھی، ہمیں نظر آ رہی تھی، اب وہ اس حد تک ہے کہ وہ اسلام آباد سے سارا کچھ ہوگا. تو کیا ڈیوائیڈ کر کے یعنی 3 بڑے گروپ بنا کر وہ کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کی طرح یا کے پی کی طرح بالکل نہیں ہوگا؟ بالکل دیکھو ہم یہ تجربہ آزاد کشمیر میں کر چکے ہیں کہ 2011 میں جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی بالکل تو وہاں پر یعنی چودھری عبدالمجید صاحب وزیر اعظم تو انہوں نے بنا دیے، وہ جو سارے اختیارات اسلام آباد میں غداری ہوش نے استعمال کرے، فریال تالپور اور چودھری ریاض صاحب نے استعمال کیے. تو 5 سال پیپلز پارٹی اقتدار میں رہنے کے باوجود، اچھے خاصی کام کرنے کے باوجود 2 تائی اکثریت کی جماعت الیکشن میں صرف 3 سیٹوں پہ آ گئی ہے. اور بالکل سیم ابھی وہی ری اثر کیا تھا. بیچ میں فاروق اظہر صاحب نے جو پچھلے 5 سال گزارے ہیں ٹھوک بجا کر حکومت کی ہے، یہاں آصف کرمانی کی، برجیش طاہر کی یا پرویز رشید کی نہیں سنی انہوں نے، ڈائر نواز شریف کے ساتھ کانٹیکٹ جو بیچ میں پیپلز پارٹی سے خرابیاں ہوئی تھی تو وہاں کر کچھ یعنی تھوڑی سی رکاوٹ ڈالی، وہ جو اس یعنی تھوڑی سی دیوار بندی کی فاروق اظہر نے آ کر. ابھی جو پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ جو عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، ایک تو اس کے بعد وزیر اعظم بننے کے بعد جو خود وہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہے، وہ اپنا وزیر تو بہت دور کی بات ہے، جیسے آپ نے کہا ان کے چھوٹے سے کوآرڈینیٹر بھی وہ اپنا پولیٹیکل سیکٹری کا تعین نہیں کرتے. لیبرل سیل میں جو انہوں نے ابتدائی کو تقریر دی ایک دم شام کو آرڈر وہ ادھر سے حکم کیا کہ آپ نے نہیں کرنی ہے. تو وزیر اعظم کو تمام تقسیم سے جتنے صحافی تھے اس کو روک دیا گیا ہے. اس کو علی بن گنڈا پور نے اور سیف اللہ نیازی نے منع کیا کہ آپ کو لسٹ ہم فراہم کریں گے. جب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر دیش کے تحت اور حکومت ہونی چاہیے، اس کا اچھا پیغام پار جائے گا، تو جب ہم اپنے وزیر اعظم کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے مرضی کا اپنا اسٹاف رکھے، تو پھر ہم کیسے وہ کریں گے کہ وہ وزیر اعظم کو ڈلیور کرے گا، عوام کے مسائل حل کرے گا، عمران خان کے ویژن کے تحت چلے گا. یہ اس کو بالکل بے اختیار کر کے چند جو اسلام آباد کے لوگ اس کو اختیار کر کے وہ اس کو بالکل جو مفلوج کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب خود جو طاقتور آدمی ہے، انہوں نے اپنے ایک اتھارٹی کام کیا اسلام آباد کے اندر. ہم چاہتے ہیں جیسے عمران خان صاحب طاقتور آدمی ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، بیوروکریسی کی بات نہیں مانتے، پارلیمانی پارٹی کی بات نہیں، خود اپنے اختیار تو کم از کم آزاد کشمیر جو بیس میں مظفر آباد کی حکومت ہے، کم از کم وزیر اعظم کو تو اختیار ہے، اس کو اختیار دیا. تو اس کو عمران خان نے اعتماد کیا ہوا ہے. اس اعتماد کے بعد عمران خان اس کے اوپر ہمارے نیازی کے اوپر جو اعتماد کرے تاکہ آزاد کشمیر حکومت ڈلیور کر سکے. اور جو عمران خان کا منشور ہے نظریہ وہ تعمیر ترقی کا دور اور جو کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اچھا راج صاحب، اس میں آخری سوال آپ سے کروں گا. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا فیصلہ بڑا اچھا رہا. وہ یہ جواز دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی عامر کیانی پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہو، علی بن گنڈا پور وفاقی وزیر ہے، پھر سیف اللہ نیازی ہیں اور کئی وزراء ہیں، انہوں نے سردار تنویر کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا. بلکہ کئی مقتدرہ حلقے بھی ان پر بھی ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا الزام اڑا کہ جناب وہ سردار تنویر الیاس کو پرائم منسٹر کی سیٹ پر دیکھنا چاہتے تھے. ان کے ساتھ کچھ باقاعدہ معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک سینئر وزیر تک محدود کرنا، اور ان کو ابھی تک وہ 5 جو وزراء ہیں ان کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں. دوسری طرف یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ سردار تنویر الیاس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. یعنی جیسے کہ تمام حلقوں میں ان سے پیسہ بھی لگوایا گیا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے اور پھر فائنلی ان کو محدود کر دیا گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ سردار تنویر الیاس کہیں ایڈجسٹ ہو پائیں گے، یا ان کی جو ڈیمانڈ ہے مزید کچھ وزارتیں لینے میں کامیاب ہوں گے، یا اسی طریقے سے دوبارہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ دیکھو جو جیسے ابھی اسلام آباد میں جو پاکستان کا الیکشن ہے، 2023 میں الیکشن ہے، تو موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، یعنی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے پاس 2 سال ہیں،
تو جو آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، اس کا دارمدار اسلام آباد کے ساتھ ہے۔ اگر تو 2023 کے جو الیکشن ہے اسلام آباد میں، وہ عمران خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن ہار جاتے ہیں، تو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا وہ نہ تو وزیر اعظم کو ہفتے 10 دن کے بعد کھڑا رہ سکے گا، اور نہ مستقبل میں کوئی پی ٹی آئی کی کوئی اس طرح کی کوئی اس آپ میں توقع لگا سکے۔ تو تنویر الیاس صاحب کے پاس بھی یہی کم از کم یعنی اس میں یعنی 1.5-2 سال ہے کہ اگر وہ اس عرصے میں اپنے مینیج کر کے وزیر اعظم کرسی پر نہ کر سکے تو وہ کبھی وزیر اعظم پھر نہیں بن پا۔ اسی طرح سے جو بیرسٹر سلطان ہے، بیرسٹر سلطان کے پاس بھی یعنی جو موجودہ جماعت ہے پی ٹی آئی میں، ابھی اس کا بھی مستقبل میں کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ تو بیرسٹر سلطان بھی یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے تو اس پارٹی میں وہ ساری جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے، تو یہ سارا کا سارا جو دارمدار ہے، جو پریشر پڑے گا، جو سخت متاثر ہے، وہ تنویر الیاس ہے۔ ایک تو انہوں نے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بھرپور وسائل فراہم کی، اور اس وقت اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ موجودہ جو 26 سیٹیں آزاد کشمیر پی ٹی آئی کو ملی، تو اس میں بڑا کلیدی کردار ہے تنویر الیاس کا، اور انہوں نے بھرپور وسائل فراہم کیے، اور ان وسائل فراہم کرنے کے باوجود پارٹی کی حکومت بنانے کے بعد ان کے ساتھ جس طرح کے ساتھ مطلب پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے سلوک کیا، وہ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اسی لیے وہ یعنی وہ ناراض ہے۔ یعنی مجھے نہیں لگتا کہ تنویر الیاس صاحب ایسے حالات میں کوئی بورڈ سٹیپ اٹھائیں یا کوئی بغاوت کریں عمران خان صاحب کے فیصلے سے کہ آپ نے جو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو جو آپ نے وزیر کیا ان کا خلاف عدم اعتماد ہے، یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی وہ پھر آپ نے جو مطلب پارٹی کے صدر بھی ہیں، ابھی تو پارٹی کے صدر بنی ہے، وہ تو اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف تو عدم اعتماد تو نہیں ہو سکتا، اس لیے پھنس گیا بری طرح کے ساتھ تنویر الیاس کہ وہ ابھی اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس یعنی موجودہ ٹینیور میں وہ یعنی مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پر پہنچ سکے۔ نہیں تو جو اس وقت وہ 3 جو اجلاس ہو چکے ہیں کابینہ کے، اس میں وہ شامل نہیں ہوئے، تو چوتھے 5ویں اجلاس تک آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کوئی کر لیں گے جانے کے لیے؟ بالکل آپ دیکھیں نا، آپ عمران خان صاحب سے بالکل واقف ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کر کے پھر اس کو واپس نہیں لیتے۔ بزدار کے حوالے سے دیکھو کتنا پریشر تھا، نہ صرف ان کی پارلیمانی پارٹی پریشر تھا، ریاستی اداروں کا بھی پریشر تھا کہ آپ اس بندے کو ہٹائیں، یہ اس کا ایشوز ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، طاقتور کہاں شہباز شریف اور کہاں کے بزدار ہے۔ تو سب نے کہا کہ پنجاب ظاہر ہے وہ آدھا پاکستان سے زائد ہے، تو آپ نے ایک ایسے شخص کو لگا دیا کہ جو نالائق آدمی ہے آپ لیکن عمران خان صاحب جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا وسیم اکرم پلس ہے، یہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ جانا پچھلے ہفتے لاہور جو پھر جا کر تعریفیں کی کہ کتنے اچھے کام کیے بزدار ہیں سے پہلے، تو وہ عبدالقیوم خان نیازی انہوں نے نامزد عمران خان نے ان کی نامزدگی ہے، کسی صورت عمران خان عبدالقیوم نیازی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب فیصلہ عمران خان نے کرا تو ظاہر ہے وہاں تنویر الیاس کی تو یا علی امین گنگپور یا سیف اللہ نیازی یا کوئی ایک شخص یا کوئی 5-6 وزراء مل کے تو بلیک میل نہیں کریں گے۔ یہ جو ویکتی یہ جو ہے نا وزارتوں کے لیے تو شاید اس میں یعنی ایک دو شاید ان کو ایک آدھ وزارت میں اضافہ ہو جائے یا ان کو مزید اختیار دے دیں، لیکن کم از کم وزیر اعظم نہیں بدلی ہوگا، کم از کم جو عبدالقیوم نیازی ہے اس کے خلاف عمران خان کو فیصلہ نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ کفیل احمد صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور کشمیر کی سیاست پر بڑا ان کا گہرا جو ہے وہ اس حوالے سے اسٹڈی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک سینئر صحافی ہوتا ہے کسی اخبار کے، وہ اہم جو ہے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اوورآل ان سے ہماری جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوئی۔ بہت سے لوگوں کے یہ سوالات تھے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ ان کی جو وزراء ہیں وہ 3 اجلاسوں میں اگر شامل نہیں ہوئے تو آنے والے چوتھے یا 5ویں اجلاس میں وہ کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ ایک تو کھل کر جو ہے وہ بغاوت بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے انہوں نے سینٹرس بھی چلانا ہے اور تاج ریزیڈنشیا بھی چلانی ہے، تو ایک بزنس مین کے لیے شاید وہ کام نہیں کرنے پڑتے کیونکہ بہت سے معاملات ان کے ہوتے ہیں، سمجھنے والے سمجھدار ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک ناراضگی بھی شو کر رہے ہیں، اور تیسرا ایک گروپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں عامر کیانی سمیت سیف اللہ نیازی اور علی امین گنڈاپور یہ ان کو بھرپور سپورٹ کرنے کے باوجود فی الحال سردار تنویر الیاس کو بہت بڑا نقصان وہ دے چکے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف ناراض ہوئے اور وزیر اعظم کو اپنے خلاف کر لیا، دوسری طرف برسٹر سلطان گروپ اب وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تو اس پورے بہت جلد یعنی 2 ماہ کے اندر ہی بہت سی چیزیں جو سامنے آ گئی۔ ان کو صدارت تو پارٹی کی دے دی گئی لیکن ساتھ اختیارات نہیں دیے گئے، اور ان کو اس حد تک بھی محدود کر دیا گیا کہ تنظیم سازی میں وہ ابھی تک پرانا سٹرکچر جو ہے وہی موجود رہے گا۔ تو یہ ساری صورتحال، اور تیسری طرف جو
ایک ان کے اوپر مبینہ طور پر الزامات بھی ہیں کہ وہ پیراشوٹرز ہیں، پیسے کے بل بوتے پہ آئے ہیں، وہ عوام کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور ابھی سے ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ مظفر آباد وہ نہیں بیٹھنا پسند کرتے، وہ کارکنان سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ F8 یا سینٹرس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں فیصلہ جو ہے بڑا مشکل ہوگا. کیا فیصلہ ہوگا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.